नहमदुहु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत व सल्लमत व बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यक़ूलु समिअतु उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अलल मिंबर यक़ूलु। अलक़मा बिन वक़ास लैसी, याहिया बिन सईद अंसारी भी सिगार ताबईन में से हैं। मोहम्मद बिन इब्राहीम तैमी भी ताबईन किबार ताबईन में से हैं। अलक़मा बिन वक़ास लैसी के बारे में अगरचे बाज़ लोगों ने इन्हें सहाबा में शुमार किया है, लेकिन अक्सर मुअर्रिख़ीन ने इन्हें ताबईन में शुमार किया है, किबार ताबईन में से हैं। यक़ूलु, ये फरमाते हैं, समेतो उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, मैंने उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को सुना। अलल मिंबर, मिंबर पर बैठे थे। यक़ूलु, फरमाते हैं उमर बिन ख़त्ताब कि समेतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, यानी आपकी गुफ्तगू को, आपकी कलाम को सुना। यक़ूलु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल सिर्फ नियतों के साथ हैं। इन्नमा, ये कलमा हसर है, अगरचे बाद लोग कहते हैं कि ये हर वक़्त कलमा हसर नहीं होता, लेकिन दुरुस्त यही है कि ये कलमा हसर है। अलबत्ता ये देखना पड़ता है कि हसर किस चीज़ में है, फ़ाइल में या मफ़ूल में, मुब्तदा में या ख़बर में, ये ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। बहरहाल ये कलमा हसर है, कलाम में हसर पाया ज़रूर जाता है। इन्नमल आमालु, आमाल सिर्फ बिन नियात, नियतों के साथ हैं, यानी आमाल का दारो मदार नियतों पर है। आमाल ये अमल की जमा है। अमल से मुराद दीनी और दुनियावी सारे अमल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ इस हदीस के अंदर आमाल से मुराद दीनी आमाल हैं, उखरवी आमाल हैं, जिनको इबादात कहा जाता है। इबादात सवाब कमाने की नीयत से जो आमाल किए जाते हैं, उन आमाल का दारो मदार नीयतों पर है, यानी आमाल नीयतों के साथ हैं और नीयत के मुताबिक क़यामत के दिन अजर व सवाब मिलेगा। लिहाजा अमल में जो नीयत होगी वही उसका अंजाम होगा। ये दो मुकदमे हैं, एक नतीजा है। अमल का दारो मदार नीयत पर है, यानी अमल की सेहत का दारो मदार, उसके मोतबर होने का दारो मदार ये नीयत पर है। और नीयत जो है इसके मुताबिक आखिरत में सिला मिलता है, यानी अजर, सवाब या गुनाह या सज़ा, ये नीयत के मुताबिक होनी है। और जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो नतीजा ये निकलता है कि अमल अपनी नीयत के ऊपर महमूल होता है। मिसाल के तौर पर आपने नमाज पढ़ी है इस नीयत से कि मैं फ़िट हो जाऊं, मेरा जिस्म दुरुस्त हो जाए, क्योंकि ये इस्लाम की बहुत बड़ी वर्जिश है, तो फिर आपको आखिरत के दिन इसका अजर व सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर नीयत यह है कि मैं नमाज इसलिए पढ़ रहा हूँ कि अल्लाह मुझे इसका अजर अता फरमाए, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, ये उसका फरीज़ा है, इसलिए उसका हुक्म मान कर मैं इसे अदा कर रहा हूँ, तो बाद में आपको इस नमाज से जिस्मानी फ़ायदे भी हासिल होते हैं, सेहत तंदुरुस्ती आपकी बहाल होती है। तो फिर आपको नीयत चूँकि आखिरत की है, इसलिए अजर व सवाब मिलेगा। बाकी जो आपकी तबीयत सेहत सही हुई है, ये वर्जिश हुई है, वो एक बिरूनी यानी वक्ती फ़ायदा है जो आपको बग़ैर नीयत के हासिल हो गया। यहाँ पर एक बात बड़ी काबिल गौर है,
ہمارے علماء کرام ہمیں اساتذہ یہ بتایا کرتے تھے کہ اکثر لوگ نیت کو جانتے نہیں۔ نیت عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ دل کے ارادے، پختہ ارادے کا نام نیت ہے۔ اصل میں نیت کی دو تعریفیں ہیں، ایک لغوی اور اصطلاحی۔ اصطلاح جو ہوتی ہے وہ تو پھر تعریف اس اصطلاح کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے، لیکن جو لغت ہے یہ وسیع چیز ہے۔ اس لیے نیت کا لغت کے اندر، اس کے اندر بڑی وسعت ہے، اس کے کئی معنی ہیں، لیکن ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا میں شخص جب وہ کوئی عمل کرتا ہے تو عمل کسی مقصد کے لیے، کسی غرض کے لیے کرتا ہے۔ بغیر غرض اور بغیر فائدے کے کوئی شخص بھی کوئی عمل نہیں کرتا، وہ دینی عمل ہو، دنیاوی عمل ہو، اخروی عمل ہو یا اس جہان کا عمل ہو، معاملات ہوں یا عبادات ہوں۔ کوئی شخص بھی جب کوئی عمل کرتا ہے تو کسی غرض، کسی فائدے کے تحت کرتا ہے۔ اب وہ غرض اور فائدہ اس کی وجہ سے جو وہ اپنے دل کے اندر سارا منصوبہ بناتا ہے نا، اس کو نیت کہا جاتا ہے۔ اس کا نام نیت ہے کہ وہ دل کے اندر منصوبہ کیا بنائے کہ میرا وہ مقصد ہے، وہ ٹارگٹ میں نے حاصل کرنا ہے، یہ کام میں نے کرنا ہے، اس کو میں نے کیسے کرنا ہے تاکہ یہ سارا میرا انجام جو ہے نا یہ ٹھیک ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ کسی جگہ نوکری تلاش کرنا چاہتے ہیں، یا آپ مثال کے طور پر کسی جگہ رشتہ کرانا چاہتے ہیں۔ اب آپ ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان سے ملتے جلتے ہیں، بار بار آتے ہیں، یہ آنا کوئی آپ کی نیت نہیں ہے۔ یہاں اس کے پیچھے نیت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ فائدہ اٹھانا ہے۔ اس فائدے کے لیے آپ بہت سارے کام کر رہے ہیں، یہ پاپڑ بیل رہے ہیں، جو دل کے اندر منصوبے بنا رہے ہیں کہ میں ایسے کروں گا تو یہ ہوگا، اس طرح کروں گا تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، مجھے اس کا یہ قرب حاصل ہوگا۔ یہ جو دل کے اندر منصوبہ بن رہا ہے نا، اس منصوبے کو نیت کہا جاتا ہے، اس کا نام نیت ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے شرک کی اقسام کے اندر کہ شرک کی سب سے بری قسم شرک خفی ہے، کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن کوئی شخص اس کی طرف آ گیا اور اسے پتہ چل گیا کہ فلاں بندہ آ گیا ہے، اب اس کی وجہ سے یہ نماز کو مزید بہتر بنانے لگ گیا یا اس کو لمبا کرنے لگ گیا، تو یہ شرک خفی ہے۔ تو یہ شرک بن گیا ہے، عبادت کی بجائے یہ گناہ والا کام بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل نے یہاں پر جو مقصود تھا اللہ کی رضا، اس کو بدل دی۔ اب مقصود یہ ہو گیا کہ یہ بندہ میرا کوئی عیب نہ دیکھے، نقص نہ دیکھے، بلکہ اس کی جو ہے ذہن کے اندر یا اس کے ہاں میں نیک صالح بن جاؤں، متقی بن جاؤں، اچھا انسان بن جاؤں۔ تو یہاں دل نے جو منصوبہ بنایا کہ نماز کو لمبا کر دو، اطمینان سے پڑھو، آرام سے پڑھو، یہ نیت بن گئی۔ اس لیے اب یہ عبادت کی بجائے یہ شرک بن گئی۔ تو یہ نیت جو ہے نا، اس کے اوپر دار و مدار ہے عمل کا۔ یہ نیت، یہ دل کا جو پختہ ارادہ جس کو آپ کہتے ہیں عام زبان میں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ غرض کوئی ہے، مقصود کوئی ہے، اس کے لیے دل میں ایک منصوبہ بن رہا ہے۔ وہ منصوبہ جو ہے نا اصل میں وہ نیت ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے دل کے اندر کیا پروگرام بن رہے ہیں یہ سارے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال صرف نیتوں کے ساتھ ہیں۔ نیت یہ ایک مستقل عمل ہے۔ اگر یہ نیت انسان کے اختیار میں نہ ہوتی، یہ دل کا منصوبہ نہ ہوتا، تو پھر یہ انسان کو ایسی تکلیف تھی جو مالا یطاق تھی۔ لیکن چونکہ انسان خود اللہ کی دی ہوئی آزادی سے اپنے اغراض و مقاصد بناتا ہے، پھر ان کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دل میں منصوبے بناتا ہے۔ اب ان منصوبوں کا نام نیت ہے، یہ انسان کے اختیار میں۔ لہذا انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مجھے تکلیف مالا یطاق دی گی، یہ انسان کی طاقت میں ہے، اسی لیے اس کے اوپر عمل کا دار و مدار ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات،
اعمال صرف نیتوں کے ساتھ۔ شرعی اصطلاح کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مقصد کو پانے کے لیے آپ جو عمل کر رہے ہیں نا، جس ارادے کے ساتھ، جس منصوبے کے ساتھ، اس کا نام نیت ہے۔ تو یہ گویا کہ اصطلاحی تعریف ہے کہ عزم القلب جو ہے نا، یہ اصطلاحی تعریف بن جاتی ہے، دل کا پختہ ارادہ کیا بنا ہے۔ لیکن یہ صرف ارادہ نہیں ہوتا، ایک بہت بڑا منصوبہ ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور کسی شخص کے لیے صرف وہ ہے جو اس نے نیت کی۔ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر انسان کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی۔ لہذا عمل کا ثواب یا اس کی سزا، اس کا اچھا یا برا ہونا، اس کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت کے مطابق۔ اس حدیث کا ایک سبب ذکر کیا جاتا ہے جو آپ طالب علموں کے ذہن میں بھی موجود ہے، ہم بھی بسا اوقات بیان کر دیتے ہیں اساتذہ، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ وہ واقعہ اس حدیث کا سبب بیان نہیں ہے، سبب ورود نہیں ہے۔ وہ ویسے واقعہ اس حدیث کے تحت داخل ضرور ہے، سمجھے، اس حدیث کے ضمن میں آتا ہے، اس کا نتیجہ آپ اس حدیث سے نکال سکتے ہیں، لیکن وہ واقعہ جو ہے نا اس حدیث کا سبب ورود نہیں ہے، جس کو شان نزول کہتے ہیں۔ قرآن کا شان نزول ہوتا ہے، حدیث کا شان ورود ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کا سبب ورود وہ نہیں ہے جو مہاجر ام قیس کے نام سے مشہور ہے، کہ ایک آدمی نے ایک عورت کو جو ام قیس نامی تھی اس کو پیغام بھیجا نکاح کا، تو اس نے شرط لگا دی کہ ہجرت کر کے مدینے آ جاؤ تو نکاح کر لو۔ تو وہ شخص جو ہے نا اس نیت سے مدینے آ گیا، ہجرت کر کے سب کچھ اپنا چھوڑ کے وطن، تو اس کی شادی ہو گئی، سمجھے۔ تو یہ اس حدیث کی وضاحت کے تحت تو یہ واقعہ آتا ہے، لیکن یہ اس کا سبب نزول یا سبب ورود نہیں ہے، یہ حدیث پہلے کی ہے، سمجھ گئے۔ اس کا سبب عام ہے، یہ ایک شرعی حکم ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل نے، اور بہت سارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ انما الاعمال بالنیات والی حدیث جو ہے یہ ثلث الاسلام ہے، یہ اسلام کا ثلث ہے۔ اس کی وضاحت امام بہقی نے خود کر دی ہے، اور حافظ ابن حجر نے بھی فتح الباری میں ذکر کی ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے نا، اس کا تعلق دل، زبان اور باقی اعضاء کے ساتھ ہے، اور نیت جو ہے نا اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اور یہ باقی چیزوں سے، باقی دو چیزوں سے، عمل بالجوارح اور عمل باللسان سے، یہ بنیادی چیز ہے، زیادہ پختہ ہے، اس وجہ سے اس کو ثلث الاسلام کہا گیا۔ بلکہ بعض محدثین نے تو یہاں تک ذکر کیا ہے، جیسے امام شافعی، امام شوکانی وغیرہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر یہ نیت کا جو عمل ہے نا، اگر یہ صرف ڈال دیتا تو بندے کی اصلاح کے لیے اتنا کافی تھا، کہ جب اس کی نیت ہی درست ہو جائے گی، اس کے منصوبے سارے درست ہو جائیں گے، تو اس کے سارے معاملات ہی درست ہو جائیں گے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست رہے سارے کا سارا وجود درست رہتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارے کا سارا وجود خراب ہو جاتا ہے، اور وہ ہے دل۔ تو دل کا جو منصوبہ ہے اصل میں یہ اگر صحیح ہو جائے تو باقی سارے اعضاء اصل میں دل کی پیروی کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں اس لیے آتا ہے کہ صبح صبح سارے اعضاء جو ہے نا یہ زبان کو اور دل کو جو ہے نا یہ ملامت کرتے ہیں کہ تم نے ہمیں صحیح رکھنا ہے، درست رکھنا ہے، اس لیے تم درست رہو تو ہم بھی درست رہیں گے، صحت مند رہیں گے۔ تم اگر خراب ہو گئے تو پھر ہم تمہارے تابع ہیں، لہذا ہماری خرابی یقینی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال صرف نیتوں کے مطابق ہے، تو ہر عمل کی ایک نیت ہوتی ہے، ہر عمل کی، اور خود نیت ایک عمل ہے مکلفین کا، تو اس نیت کے لیے بھی ایک نیت چاہیے، اور یہ سلسلہ لگاتار چلتا رہتا ہے۔ حافظ ابن حجر نے ولیکن جہاد و نیت حدیث کی تشریح کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ نیت ایک مستقل مومن کا عمل ہے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت بندہ کسی نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے،
تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کا ایک اجر لکھ دو۔ کیوں؟ یہ نیت ایک عمل ہے، اس نے ایک بہت بڑا پروگرام منصوبہ بنایا ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس کی یہ غرض ہے، اتنے بڑے منصوبے پر ایک اجر مل رہا ہے، تو یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، سمجھے؟ یہ ایسی چیز نہیں ہے جو عقل میں نہ آئے کہ اللہ نے مفت کا ایک ثواب دے دیا، یہ مفت کا نہیں ہے، یہ اصل میں دل کے ایک بہت بڑے منصوبے کا اجر ہے جو بندے کو مل رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دوسری طرف جو ہے نا وہ غفور الرحیم بھی ہے، وہ عدل کرنے والا ہے، وہ ظالم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اگر یہ منصوبے دل کے اندر رہتے ہیں لیکن ہیں غلط منصوبے، تو اللہ اس پر جو ہے نا وہ سزا نہیں دیتے، گناہ نہیں لکھتے، یہ اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر شخص کے لیے صرف وہ ہے جو اس نے نیت کی۔ تو اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا، اصل میں یہ حدیث یہاں مختصر ہے۔ مختصر کیوں ذکر کی ہے؟ اس کے بارے میں بعض علماء تو کہتے ہیں امام بخاری نے ویسے اختصار سے کام لیا ہے، کیونکہ یہاں امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بارے میں بتانا چاہتے ہیں اور قصر نفسی سے کام لینا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ امام بخاری اپنے منہ اپنا تزکیہ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے کہ میری نیت بڑی اچھی ہے۔ کیا پتہ ہوتا ہے دل میں کیا ہوتے ہیں، بندے کو اتنا بھی اپنا تزکیہ نفس یعنی اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا چاہیے۔ اس وجہ سے انہوں نے حدیث کو مختصر بیان کیا، لیکن یہ کوئی جواب اتنا جو ہے نا قابل التفات نہیں ہے، یا یہ مکمل مسکت جواب نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک جواب شارحین نے یہ دیا ہے کہ اصل میں امام بخاری کو ان اساتذہ سے یہ حدیث اتنی ہی ملی تھی، جبکہ یہی حدیث امام بخاری نے بخاری میں دوسری جگہوں پر تفصیلی بھی بیان کی اپنے دوسرے اساتذہ سے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ان استادوں سے ان کو اسی طرح مختصر پہنچی تھی، اس لیے مختصر بیان کر دی، جہاں تفصیلی تھی وہاں مفصل بیان کر دی۔ تو یہاں اصل میں ایک حصہ چھوٹا ہوا ہے، وہ ہے کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا او الی امرأۃ ینکحھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ یوں یہ تفصیلی حدیث۔ وَإِنَّمَا، اور صرف لِمْرِئٍ ایک شخص کے لیے ہے، یعنی ایک شخص کے لیے صرف ہے ما وہ چیز نوا جو اس نے نیت کی۔ تو فمن کانت ہجرتہ، تو پس اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس شخص نے نیت کی الی اللہ ورسولہ، اللہ کو راضی کرنا، اس کے رسول کی اتباع کرنا، یہ اس کی نیت ہے، تو فہجرتہ، تو اس کی ہجرت کا نتیجہ، اس کا اجر، اس کا ثواب اس کو یہ ملے گا کہ الی اللہ ورسولہ، اللہ راضی ہو جائے گا اور اس کا رسول اس کو اپنا امتی گردانے گا، قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گا۔ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا، ہاں جی، یصیبھا او الی امرأۃ ینکحھا، تو جس شخص کی ہجرت جو ہے وہ کیا ہوئی؟ دنیا کی طرف ہوئی، یعنی جس شخص نے ہجرت اس نیت سے کی کہ میں دنیا کا مال کماؤں یا میں فلاں عورت سے شادی کروں، تو اس کی شادی ہو گئی یا نہیں ہوئی، مال ملا یا نہیں ملا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ بسا اوقات منصوبہ بندہ بناتا ہے لیکن منصوبے میں ناکام ہو جاتا ہے، کامیابی ناکامی یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب اس کی نیت یہ ہے تو اللہ کے ہاں اس کا عمل اس انجام کار کو پہنچے گا کہ اللہ کے پاس اس کے لیے کچھ نہیں ہو، کیونکہ یہاں اللہ سے کچھ لینے کی اس کی نیت ہی نہیں تھی۔ اس کی نیت تھی عورت سے شادی کرنا، اس کی نیت سی مال کمانا، تو دنیا میں کما لیتا، اللہ نے اس کو آزادی دی تھی، اسباب بھی بنائے تھے، کما لے۔ اگر ناکام رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اپنی قسمت کو روئے۔ اس کے اندر جو ہے اللہ کے لیے چونکہ اس نے کچھ کیا نہیں ہے، منصوبہ ہی نہیں تھا، ارادہ ہی نہیں تھا اللہ کو راضی کرنا، اس لیے اللہ کے پاس وہ کیا لے گا؟ خود وہ انصاف کرے کہ جس کے لیے میں نے ایک عمل کیا ہی نہیں ہے، میں اسے کہوں کہ مجھے اس کا صلہ دو، ہاں جی، تو وہ کیسے دے گا؟ وہ کہے گا میرے لیے تو آپ نے کام نہیں کیا۔ مثال کے طور پر آپ بیت العتیق میں رہتے ہیں، آپ کام کریں قاری صہیب صاحب کے لیے، ہاں جی، رہتے یہاں ہوں، تو ان مدرسے والوں سے کہیں کہ آپ مجھے کریڈٹ دے دیں، یہ دے دیں گے؟
یہ تو کہیں گے ہمارے لیے آپ نے کام ہی نہیں کیا، اور ویسے بھی آپ کا حق نہیں بنتا کہ ان سے کریڈٹ لینا چاہیں۔ ہاں اگر یہ مفت میں دے دیں تو ان کی ایک حسن سلوک ہے، لیکن نہیں دیتے تو کوئی تمہارے اوپر ظلم زیادتی نہیں۔ فہجرت، اور بساقت یہ بھی ہوتا ہے جو انسان کا منصوبہ ہوتا ہے اس میں بندہ ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ قاری صہیب صاحب کے پاس جائیں، وہ کہیں جی میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں جی، کیونکہ آپ نے صحیح طریقے سے کام نہیں کیا جیسے میں چاہتا تھا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے بعض مدارس والے ہیں وہ طالب علموں کو سندے نہیں دیتے، تو یہ قسمت کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کے ہاں آپ کو صلہ اس وقت ملے گا جب آپ کا یہ ارادہ ہوگا کہ اللہ میرے اوپر راضی ہو، اور منصوبہ بھی ایسا بنایا کہ دیکھا یہ عمل درست ہے کہ نہیں ہے، شریعت میں یہ ثابت ہے، اس کی کوئی دلیل ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے اچھا کام ہے شریعت میں، پھر اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے، سنت کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے، کیونکہ نیت دل کے منصوبے کا نام ہے۔ جب آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر منصوبہ بھی اسی کے مطابق بننا ہے، اور شریعت کے اندر یہ ہے۔ مثلا ایک آدمی کہے جی میں زنا اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں پاک دامن رہوں، ہاں جی، لوگوں کے سامنے میں نیک بنا رہا ہوں، میری نیت بہت اچھی ہے، ہاں جی، یا یہ لڑکی جو ہے بجا کر پتہ نہیں کہاں کہاں برائیاں کرے گی تو میں نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے، نیت تو آپ کی اچھی ہے نا، لیکن یہ نیت اچھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام ایسا ہے جو شریعت میں ثابت نہیں ہے، شریعت اسے منع کرتی ہے، شریعت اس کو حرام قرار دیتی ہے۔ اس وجہ سے آپ جتنے کہ میرے ارادے اچھے ہیں، وہ ارادے اچھے نہیں بنیں گے۔ تو فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو جس نے ہجرت کی، جس کی ہجرت ہوئی اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، کیا مطلب کہ اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا یہ حکم ہے، شریعت میں یہ کار ثواب ہے، اور اس کو کرتا اس طرح ہے جیسے اللہ کے رسول نے کیا ہے، بتایا ہے، اس کی سنت ہے، اس کی اتباع میں کرتا ہے، تاکہ قیامت کے دن میں اس رسول کا امتی بن کر کھڑا ہوں، یہ میرے لیے سفارش کرے۔ تو فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس شخص کی ہجرت، اب یہ نتیجہ ہے، سمجھے، یہ نتیجہ ہے کہ کیا ہے کہ اب اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، یعنی اللہ اس پر راضی ہوگا، اللہ اس کو ثواب بھی دے گا، اور اگر اس کا کام وہ ہے جو شریعت میں گناہ والا ہے تو اس کو سزا بھی ملے گی، سمجھ گئے۔ اگر کام گناہ والا ہے، شریعت میں ثابت نہیں ہے، پھر یہ کر رہا ہے تو یہ سینہ زوری کر رہا ہے، تو اس کے اوپر گناہ بھی ملے گا، یہ وبال جان بھی بنے گا۔ تو یہ معنی ہے فہجرتہ الی اللہ ورسولہ کی، اور رسول بھی قیامت کے دن کہہ دے گا کہ یہ میرے طریقے پر نہیں چلا تھا۔ یا قوم اتخذوا، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو فمن کانت ہجرتہ الی دنیا، تو جس شخص کی ہجرت ہوئی دنیا کی طرف، یعنی اس نے اس نیت، اس ارادے، اس منصوبے کے تحت، اور ایسا منصوبہ بنایا کہ مجھے دنیا کا مال ملے، یصیبھا، وہ اس کو پا لیتا ہے، فابہا، خوش ہو جائے، ہاں جی، کہ میرا کام بن گیا، تو اس کو اس کا اجر مل گیا ہے۔ او الی امرأۃ، یا عورت کی طرف اس نے شادی کی اور منصوبے ایسے بنائے، سارا کچھ ہوا، چلا گیا، ینکحھا، وہ اس سے نکاح کرتا ہے، نکاح ہو بھی جاتا ہے، تو فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس اب کام کا، اس عمل کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس نیت، جس منصوبے کے تحت اس نے کام کیا ہے وہ اس کو ملے گا، اس کا انجام وہ بنے گا۔ اگر اس نے دنیا کے لیے کیا تو اللہ سے ثواب کی امید اسے نہیں رکھنی چاہیے، یہ نہیں قیامت کے دن کہنا چاہیے یا اللہ میرا فلاں عمل بھی تھا، وہ عمل ختم ہو گیا۔ اسی لیے دیکھو جو کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، وہ پتہ نہیں کتنی کتنی نیکیاں کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کہ دیکھو تم حاجیوں کو ستو بھی پلاتے ہو، بیت اللہ کی رکھوالی بھی کرتے ہو، غلام بھی آزاد کرتے ہو، بیت اللہ کے طواف بھی کرتے ہو، تمہاری نیکیاں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہاں مسئلہ یہ کہ ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ تو یہ کافر لوگ جتنے کام کرتے ہیں نا، وہ چونکہ کام ان کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یا نیت ہوتی ہے اللہ راضی ہو جائے، لیکن وہ کام اس کی دلیل نہیں دیکھتے کہ شریعت میں یہ جائز ہے کہ نہیں ہے، اور شریعت میں اس کو کیسے کرنا ہے یہ نہیں دیکھتے ہو، اس لیے اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔
اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے، یعنی کہ یہ کام وہ کرتے تھے تو دنیا کے فوائد لینے کے لیے، دنیا میں اچھا بننے کے لیے کرتے تھے، لوگوں کے سردار بننے کے لیے کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتے تھے۔ تھی یہ نیکیاں، لیکن ان کی نیت کچھ اور تھی، منصوبہ اور تھا، جس کی وجہ سے ان کو ثواب نہیں مل رہا۔ لیکن اگر لا علمی ہو، بعد میں علم ہو جائے، بندہ ایمان لے آئے اور اپنی نیت درست کر لے، تو پچھلا کیا ہوا نیکی والا عمل وہ بھی نیکی بن جاتا۔ تو بہرحال یہ حدیث جو ہے یہ ثلث الاسلام ہے، اسلام کا تیسرا حصہ ہے، اسی وجہ سے کہ اس کا تعلق دل کے ساتھ، دل کے ساتھ۔ تو جب یہ دل درست ہوتا ہے تو سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں بندے کے، باقی جتنے اعمال ہیں، زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں، باقی اعمال سے جو عمل ہوتے ہیں، وہ بھی درست قرار پاتے ہیں۔ اس لیے انسان کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث کو یہاں کیوں ذکر کیا ہے؟ امام بخاری کا مقصود یہ ہے کہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا تو آپ نے اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی ارشادات سیکھے اور ان کو یاد کیا، آگے خود بھی عمل کیا، امت تک بھی پہنچایا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے۔ تو اس لیے جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں ہدایت کے اوپر رہوں، مجھے کتاب و سنت کی سمجھ آنی چاہیے، نیکیوں پر مجھے اجر ملنا چاہیے، برائیوں سے بچنے پر بھی مجھے اللہ کی طرف سے شابش ملنی چاہیے، تو اس شخص کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے منصوبے بھی درست کرے اور اپنے اعمال کا جو انجام ہے وہ بھی درست کرے۔ انا اوحینا کما اوحینا الی نوح انا اوحینا الیک، ہاں جی، اور بدء الوحی، یہ وحی ہے، چونکہ ایک وحی خفی ہے، یہ حدیث ہے، یہ وحی ہے اور وحی یہ بتا رہی ہے، تو لہذا اس حدیث کا باب کے ساتھ یہی تعلق ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وحی کی قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے کہ وحی ایک قطعی الثبوت ہوتی ہے، ایک ظنی الثبوت ہوتی ہے محدثین، لیکن شریعت کے اندر جو وحی ہے وہ ثبوت کے اعتبار سے ظنی ہو یا قطعی ہو، لیکن دلالت کے اعتبار سے وہ قطعی ہی ہوتی ہے، قطعی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے پہلے انبیاء کو اللہ نے ہدایات دی، انہوں نے بھی اپنے اعمال شریعت کے مطابق بنائے، امتوں کو بھی یہی سبق دیا، حتیٰ کہ اللہ نے اسی حسن نیت کی وجہ سے ان کو بڑے بڑے مرتبے دیے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی نیت بھی خالص تھی، اچھی تھی، اللہ نے آپ کو شان دی ہے، لہٰذا آپ کے امتیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نیت، اپنے منصوبے درست بنائیں۔ ہر وہ کام جو کرنا چاہتے ہیں پہلے دیکھ لیں کہ یہ شریعت میں ثابت ہیں کہ نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی طور پر 3 شرطیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل شرعی دلیل کے تحت ہونا چاہیے، کہ شریعت اسے نیکی کہے۔ اگر وہ شریعت میں نیکی ہے ہی نہیں، اس کا ثبوت ہی نہیں ہے، تو وہ نیکی نہیں بنے۔ بندہ جتنا کہے میری نیت خالص ہے، لیکن یہ نیت خالص نہیں ہے کیونکہ منصوبہ درست نہیں۔ آپ دیوار بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ دیوار آپ نے استعمال کرنی ہے، آپ حلال کے مال سے اسے بنائیں، اپنی اینٹیں لگائیں، یہ نہیں کہ دوسروں کی اینٹیں اٹھا کے یہاں لگا دیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں جی میری نیت خالص ہے کہ میں نے چھت بنانی ہے، یہاں مدرسہ بنانا ہے، بچوں کو پڑھاؤں گا، لیکن دوسروں کی اینٹیں چوری کر کے اٹھا لیں تو یہ آپ کی نیت درست نہیں ہے، کیونکہ نیت صرف ارادے اکیلے کا نام نہیں کہ یہ کام میں نے کرنا ہے بس۔ میں نے آپ کو بتایا کہ نیت یہ پورا دل کا ایک فعل ہے، یہ پورا ایک منصوبہ ہوتا ہے، تو وہ منصوبہ جو ہے نا اس کے سارے عوارضات حواشی وہ شریعت میں ثابت ہونے چاہیے، اور وہ موانے بھی نہیں ہونے چاہیے جو شریعت نے جن چیزوں کو مانے بنایا۔ اس لیے اس حدیث کو امام بخاری نے یہاں بدء الوحی کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور حدیث کی قسموں میں سے آپ نے اقسام الحدیث پڑھی ہیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ حدیث متواتر ہے، اور اسی طریقے سے خبریں جو ہے وہ احاد ہے۔
خبر احاد کی قسموں میں سے ایک غریب ہے، یہ غریب حدیث ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن فوائد کی بنیاد پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو یہاں ذکر کیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اس حدیث کا باب سے تعلق نہیں ہے، پتہ نہیں ان کا کیا مطلب ہے۔ بہرحال شارحین نے بحثیں بڑی کی ہیں، بعض شارحین نے لکھا ہے کہ اس حدیث کا جو ہے نا وہ باب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو بطور تمہید کے ذکر کیا ہے، اپنے بارے میں بتایا ہے کہ میری نیت بھی اصل میں اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، اسی منصوبے کے تحت میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں، اور اس کو پڑھنے والے بھی اپنے ذہن کو صاف رکھیں، میرے بارے میں کوئی بغض یا کینہ نہ سوچیں، یہ نہ سوچیں کہ امام بخاری ہمارے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، میرا یہ کوئی مقصد نہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے تمہیدی طور پر شروع میں یہ حدیث دے دی ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خارجی فوائد ہیں، ورنہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث جنہوں نے جو ہے فقہ اسلامی کی بنیاد رکھی ہے، مسلمانوں کے سامنے کتاب و سنت کے دلائل سے مسائل نکال کر امت کے سامنے رکھی ہیں، تو وہ اتنا چھوٹا سا کام نہیں کرتے تھے۔ ان کے ذہن میں وہی ساری باتیں تھیں کہ میں وحی کی اقسام بیان کر رہا ہوں، وحی کی شکلیں بیان کر رہا ہوں، اور پھر یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر جو وحی ہے اس کے دو دور ہیں، ایک مکی اور ایک مدنی۔ یہ جو نبی علیہ السلام نے حدیث بیان کی ہے یہ مدنی دور کے آغاز میں بیان کی، ممبر کے اوپر، کیونکہ ممبر آپ کے پاس کہاں تھا؟ مسجد نبوی میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہجرت کے آغاز کے اندر یہ حدیث بیان کی ہے، تو اس لحاظ سے بھی یہ بعد الوحی ہے، وحی کا آغاز مدنی دور کے اندر، اس لحاظ سے بھی اس کا باب کے ساتھ تعلق ہے۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ بس یا اللہ تو معافی ہے۔ ہاں جی، آپ کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟